बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाकिर मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच। नाजरीन, मई 2019 को नैब के चेयरमैन जस्टिस जुवैद इकबाल साहब के खिलाफ एक वीडियो वायरल होती है। तो पाकिस्तान के हर शोबे से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने उसके ऊपर मुस्बत और मनफी अपने ख्यालात का इजहार किया। थोड़ा सा तारफ नाज़रीन के साथ मैं जस्टिस जुवैद इकबाल की ज़िंदगी के बारे में करवाता हूं, जो कि मेरे इल्म में है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। जस्टिस जुवैद इकबाल साहब को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज तैनात किया गया तो साबिक चेयरमैन नैब ने अपने साथियों के साथ मार्शल लॉ को जायज़ भी करार दिया, बल्कि बिन मांगे आईनी तरमीम की इजाज़त भी दे डाली। 9 मार्च को जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बरतरफ किया तो चीफ जस्टिस का ओहदा जनाब जुवैद इकबाल साहब के सुपुर्द कर दिया गया। तो जुवैद इकबाल साहब ने बतौर इजाज इसको कबूल भी कर लिया। 3 मार्च को जब इमरजेंसी लगाई गई तो दीगर जजों को घरों में कैद कर लिया गया था। तो उस वक्त जस्टिस जुवैद इकबाल साहब को एक मामूली सी नौकरी प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। हालांकि ये नौकरी उनके मनसब के मुताबिक बिल्कुल कम तर ओहदा था। एबटाबाद कमीशन की सरबराही भी इत्तेफाक से इन्हीं का ही मुकद्दर बनी। ये वही कमीशन है जिसकी बाज़ाब्ता रिपोर्ट आज तक सामने ही नहीं आई। सारी दुनिया सवाल करती रही, मगर जुवैद इकबाल साहब ने ऐसी चुप साधी कि दुनिया को ही खामोश होना पड़ा। लापता अफराद की कमीशन जो थी उसका भी कुरा जस्टिस जुवैद इकबाल के नाम का निकला और इसका नतीजा भी एबटाबाद कमीशन जैसा ही निकला। ना लापता अफराद बाजियाब हो सके, ना लापता कराने वालों की कोई निशानदेही हो सकी और ना लापता होने वाले अफराद के घर वालों के दुख का कोई मदावा हो सका। तो जी जनाब, अक्टूबर 2017 को हुकूमत और अपोजिशन के तावन से जस्टिस जुवैद इकबाल को नैब का चेयरमैन लगा दिया गया। जब जस्टिस जुवैद इकबाल को नैब का चेयरमैन बनाया गया तो हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें थीं। वक्त ने करवट ली, हुकूमत बदल गई और अब अपोजिशन बेंचेस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातें, जबकि हुकूमत PTI यानी कि इमरान खान के सुपुर्द हो गई। तब से नैब की हर कार्रवाई को सियासी इंतकाम कहा जाने लगा और टॉक शोज में भी नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। चेयरमैन नैब के इस रवैये से अपोजिशन जमातें तो पछता रही थी कि उन्हें चेयरमैन नैब क्यों लगाया। जब भी नैब की जानब से सियासी इंतकाम का सवाल आता तो हुकूमत की जानब से एक ही जवाब मिलता, हमें क्या मालूम, चेयरमैन आपने खुद लगाया था। ये बिल्कुल वही बात है जैसे जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद नहीं लगाया था और अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी पर चढ़ गए तो सारा कसूर भुट्टो शहीद का ही है। ज़ियाउल हक बेचारे तो हालात के आगे मजबूर थे। नाज़रीन, आप बात करते हैं मई 2019 को नैब के चेयरमैन जनाब मोहतरम जुवैद इकबाल जस्टिस जुवैद इकबाल साहब के खिलाफ एक खातून वीडियो वायरल करती हैं और उस खातून का नाम है तैयबा फरूक, जिन्हें तैयबा गुल के नाम से भी जाना जाता है। तो जी नाज़रीन, ये एक बिल्कुल हकीकत है कि जब ताकत हुकूमत की होती है और सियासी इदारों की होती है तो उनके नीचे एक गरीब, लाचार और बेबस की आवाज़ दबा ली जाती है। नाज़रीन, ना तो किसी की निजी ज़िंदगी में घुसना चाहिए, ना इसको डिस्कस करना चाहिए और ना ही मीडिया पे लाना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात सियासी इंतकाम में इंसान इस कदर अंधा हो जाता है और मुखालिफिन का पता साफ करने में इस कदर गिर जाता है कि खुदा की पनाह। जो कि बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी, फैक्ट्स जो थे वो सामने नहीं आ सके और उस ड्यूरिंग में मतलब 2 से 3 साल में मेरा बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन की गई और बहुत सारी चीज़ें झूठ के तोड़ मरोड़ के पेश की गई जो कि ऐसी नहीं थी। तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए थे, लेकिन मेरे मुकाबिल जो थे वो चेयरमैन नैब थे जो बड़े ताकतवर तरीन शख्सियत समझे जा, तो इसलिए मेरा ना मीडिया पे वो चीज़ पेश की गई और ना किसी भी फोरम पे वो सामने लाई गई। मुझे सामने सर मैं कोर्ट्स में, पुलिस स्टेशंस पे, थाने कचहरियों के, मतलब जहाँ पे मैं जा सकती थी मैं गई हूँ। जस्टिस जुवैद इकबाल, उनके पास मैं एक साइला के तौर पे गई थी। मेरी कंप्लेंट के ऊपर मेरा नाम और मेरा नंबर दर्ज था। उसके बाद उनके कंटिन्यूस जो थे वो मैसेजेस और कॉल्स आना शुरू हो गई। उन्होंने बुलाया, हर दफ़ा वो कॉल करके बुलाते थे कि आपकी कंप्लेंट में फ़लाँ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, फ़लाँ चीज़ चाहिए,
فلاں اسٹیٹمنٹ آپ کی چاہیے تو آپ آئیں. اور میں کبھی پرائیویٹ جگہ پہ نہیں گئی ان کے کسی گھر میں. مجھے حالانکہ انہوں نے بلایا, اسلام آباد کلب بلایا, ان کے کوئی پرائیویٹ اپارٹمنٹس تھے وہاں بلایا, میں وہاں نہیں گئی. میں ہمیشہ ان کے پاس گئی, آفس میں جا کے ملی ان کو. میں کھلی کچہری میں ان کو ملی جا کے. اس کے بعد وہ مسنگ کمیشن کے چیئرمین تھے, وہاں پہ میں جا کے ان سے ملی. سر میں اس پہ نہیں چلانا چاہتی تھی, کبھی بھی میں اس حق میں بھی نہیں تھی کہ میں اس کو بندے کو اس طرح پبلکلی ایکسپوز کروں. میرا مقصد صرف اس کو روکنا تھا جو مجھے ہیرسمنٹ وہ کر رہا تھا میرے ساتھ اور مجھے تنگ کر رہا تھا, اس سے روکنا تھا میرا مقصد. لیکن یہ سر میں نے سب سے پہلے یہ کمپلین کی تھی سٹیزن پورٹل پہ. یہ میں نے مدینہ کی ریاست میں ایک جو وہاں کے ہمارے وزیر اعظم تھے ان کو یہ درخواست کی کہ مجھے انصاف دیا جائے. جب میں نے سٹیزن پورٹل پہ یہ کمپلین کی سر, یہ اس کی میرے پاس یہ ساری ڈیٹیل ہے. 10 مئی کو میں نے یہ کمپلین کی تھی, 10 مئی 2019 کو. اس کے بعد سر, جی سر پلیز, 10 مئی 2019 کو میں نے کمپلین کی. اس کے بعد سر مجھ سے رابطہ کیا گیا. مجھے پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کے آ کے ملے, اعظم خان صاحب جی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس, اس میں نے کمپلین میں اسکرین شاٹس لگائے تھے ویڈیوز کے کہ میرے پاس یہ ویڈیوز ہیں اور کچھ چیزیں ہیں, تو چیئرمین نیب مجھے ہیرس کر رہے ہیں اور ہیرسمنٹ یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے اوپر انہوں نے نیب کا کیس بنا دیا. اس میں مجھے اور میرے ہسبینڈ کو اریسٹ کر لیا گیا. انہوں نے اسلام آباد میں ایک ہی دن میں میرے اوپر 3 FIRs کروا دی. جی چیئرمین نیب ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اسپیشلی میں ایک ملک کے ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہتی. یہ سر میں نے وزیر اعظم صاحب کو ایک امانت کے طور پہ اپنی کمپلین بھجوائی. میری سیکریسی, میرے کچھ فیکٹس تھے, کچھ میرا راز تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, مجھے اس پہ انصاف دیا جائے. ٹی وی پہ نہیں دینا چاہتی تھی. ٹی وی پہ عمران خان صاحب نے اس کو کروایا. جی سر, کیونکہ طاہر خان کے ساتھ ان کے آپ کو پتا ہے نیوز 1 کے ساتھ کیا ان کا ریلیشن تھا. لیکن بعد میں پتا چلا وہ نیوز 1 پہ چل گئی ساری چیزیں. مجھے بلایا گیا کہ آپ آ کے اس میں انٹرویو دیں. جب میں گئی تو انہوں نے تردید بھی سٹارٹ کر دی, اس کی فوراً شائع کر دی. اتنا مواد ہے کہ وہ اگر میں سامنے لاؤں تو کوئی بھی یہ نیب کا بندہ منہ دکھانے لائق نہ رہے. ٹی وی پہ چلا دیا, سب نے لیے لیکن نہیں چلا سکے سر. آج تک وہ چیزیں سیٹ اپ کے خوف سے کوئی انٹرویو آپ کا نہیں چلا سکا. میں سر نیب سے نکلی ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے لیڈیز کے ساتھ. کوئی لیڈی انویسٹیگیشن ٹیم میں نہیں ہوتی ہے. لیڈیز کو جینٹس میل سارے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, کیمرے لگائے جاتے ہیں. آپ کی انویسٹیگیشن مردوں نے کی تھی؟ بالکل سر. اور چیئرمین نیب کو جو میسج بھیجا تھا اس کا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ بالکل ہے سر, میں ابھی آپ کو وہ دے دیتی ہوں, آپ چلا سکتے ہیں اس انٹرویو میں. اچھا, تو یعنی اور اس دوران پھر آپ نے عمران خان صاحب سے یا اعظم خان صاحب سے کوئی شکایت کی کہ بھئی آپ لوگوں نے آپ کے پورٹل پہ ہم نے ایک چیز کیا؟ کمپلیٹلی کمپرومائز ہو گئے چیئرمین صاحب. اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد سارے کیسز ان کا پرویز خٹک صاحب کا کیس تھا, ہیلی کاپٹر کیس تھا, مالم جبا کیس تھا, وہ سارے کلوز ہوتے گئے. تو اس پورے عرصے میں کبھی پرائم منسٹر کی خود آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی, آپ یا آپ کے میاں سے؟ جی بالکل. عمران خان صاحب؟ ہاں جی ہوئی. اچھا جی. ایک ملاقات ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ نہیں سر, زیادہ ہوئی. تو کیا ان کا آپ لوگوں سے ڈیمانڈ ہوتا تھا یا تقاضا ہوتا تھا یا کیا وعدہ آپ کے ساتھ عمران خان سر وعدہ صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا, اور انصاف آپ کے سامنے کہ میں 3 سال سے ابھی تک انصاف کی جنگ لڑ رہی ہوں. مجھے انصاف انہوں نے کیا دینا تھا, یہ خود اس کو بلیک میل کرتے رہے اور اپنے کام نکلواتے رہے, اپنے کیسز بند کرواتے رہے. اور پاکستان کے میرا نہیں خیال کہ کوئی تھانہ چھوڑا ہو جہاں پہ انہوں نے میرے خلاف FIRs میری فیملی کے اگینسٹ نہ دی ہوں. جو حکومت نے, عمران خان صاحب کی حکومت نے؟ سر حکومت نے اور نیب نے مل کے, میں تو یہی کہوں گی. بالکل حقیقت ہے سر. کچھ عرصہ جب پکڑے گئے تھے میر صاحب جیو کے جو ہیں, تو اس وقت انہوں نے کچھ عرصہ ہمیں رکھا تھا کیونکہ شاہزیب خانزادہ صاحب نے اپنے پورا پروگرام کیا تھا میرے ریلیٹڈ, اور اس میں کچھ بالکل ایسا ہی ہوا. طیبہ فاروق اپنے کچھ مسائل لے کر, کچھ مسئلے لے کر کھلی کچہری میں چیئرمین نیب کے سامنے پیش ہوتی ہیں اور اپنے مسائل سے آگاہ کرتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ چیئرمین نیب جو اس وقت تھے اور جو اب سابق چیئرمین نیب بن چکے ہیں جسٹس جوید اقبال صاحب, ان کو طیبہ گل پہلی ہی نظر میں بھا گئی. بات ایڈ کرتا چلوں کہ ایپلیکیشن کے اوپر سائل کا نمبر بھی درج ہوتا ہے,
تو طیبہ گل کہتی ہیں کہ چیئرمین نیب کی طرف سے مجھے میسیجز اور فون آنے شروع ہو گئے. بارہا منع کرنے پر طیبہ گل نے منع کیا کہ میں ایک میرڈ وائف ہوں اور میں یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن موصوف باز نہ آئے اور وہ اصرار کرتے رہے. کبھی طیبہ گل کو اسلام آباد کلب بلایا گیا، کبھی ان کو کسی پرائیویٹ جگہ پر بلانے کا اصرار ہوتا رہا، لیکن طیبہ گل نہ مانی. انہی دن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نے ایک ایپ لانچ کیا جس کا نام انہوں نے رکھا سٹیزن پورٹل، اور تاکہ جو ہے وہ غریبوں کو اور مصیبت زدہ لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے. تو طیبہ گل نے ایک پلاننگ بنائی. انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس کے اوپر کمپلین درج کروں تاکہ مجھے بھی انصاف ملے. تو وہ باقاعدہ چیئرمین نیب کے آفس گئیں اور اس میں ادھر کچھ تصویریں اور کچھ آڈیوز ریکارڈ کر لیں. اور جب طیبہ گل صاحبہ سٹیزن پورٹل پر کمپلین کرتی ہیں تو وہ کچھ فوٹوز اور وہ کچھ آڈیوز بھی اس میں لگا دیتی ہیں. اب جناب جو اس سٹیزن پورٹل کی جو ٹیم ہے، اس کے جو تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، تو انہوں نے جناب یا ان کی ٹیم نے طیبہ گل سے رابطہ کیا اور امید ظاہر کی کہ ہم آپ کو انصاف فراہم کریں گے. اور ساتھ میں وہ ویڈیوز جو یا وہ آڈیوز جو ہیں وہ نیوز ون پر وائرل ہو جاتی ہیں، اور نیوز ون کی طرف سے جو ہے اس کے حوالے سے طیبہ گل کو نیوز ون پہ بلایا جاتا ہے کہ آپ اس حوالے سے بات کریں، یہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن جیسے ہی طیبہ گل صاحبہ پہنچتی ہیں نیوز ون کے آفس تو ساتھ ہی اس خبر کی تردید بھی چل جاتی ہے. یہ سارا واقعہ 10 مئی 2019 کو ہوتا ہے. طیبہ گل کہتی ہیں کہ کچھ دن بعد وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کی طرف یا ان کی ٹیم کی طرف سے رابطہ کیا گیا کہ ہم آپ کو انصاف فراہم کریں گے، ہمیں اور مواد دیں. لیکن طیبہ گل نے انکار کر دیا اور بولا کہ میرے پاس اور اس کے بارے میں کوئی مواد نہیں ہے. اب جناب بات یہ ہوتی ہے کہ جو طیبہ گل کی آڈیوز یا فوٹوز ہیں باقاعدہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، وہ جناب چیئرمین نیب کو باقاعدہ طور پہ بلیک میل کرتی ہیں. اور یہ سیاسی جماعتیں بھی سارا یہ باتیں اسمبلی کے فلور پر بھی کئی بار ہو چکی ہیں. اور چیئرمین نیب کو باقاعدہ جناب آپ یہ کہہ لیں کہ باقاعدہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اور جو حکومت کے کیسز تھے جیسے کہ اعظم سواتی صاحب کا کیس تھا، پرویز خٹک صاحب کا کیس تھا، مالن جبا کا کیس تھا، ہیلی کاپٹر کیس تھا، اور اس طرح کے ملین ٹری کے کافی کیسز جو تھے وہ بند ہو گئے. اور جو اپوزیشن جماعتیں تھیں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سربراہ شہباز شریف اور آصف زرداری کے سمیت تمام جو رہنما ہیں ان کو جناب جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی اور کیسز بھی کھلے. رانا ثناء اللہ وغیرہ کے سارے کیسز آپ کو یاد ہوں گے. تو یہ سارا جناب اپوزیشن جماعتیں تھیں جو یہ الزام لگاتی رہی تھیں کہ یہ جناب حکومت جو ہے وہ اس طیبہ گل کے نام پہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کیسز بند کر دیے ہیں اور سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں سے. تو وہ بھی جناب یہی جو طیبہ گل صاحبہ نے انٹرویو میں انکشاف کیا، اس کے مطابق بالکل اپوزیشن جماعتیں اس وقت درست الزام لگا رہی تھیں کہ جناب جب احتساب ہو رہا ہے تو پھر جناب احتساب تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ حکومت میں ہے بندہ، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، کسی بھی پارٹی سے ہے، کسی بھی محکمے سے ہے. انصاف تو پھر بھائی جی سارا لبنا چاہیے. لیکن جناب ریاست مدینہ بنانے کے جو دعوے دار سن انہوں نے کی کیتا، انہوں نے کہا جناب چیئرمین نیب نو رج کے بلیک میل کرو، اپنے کیسز بند کراؤ، ثابت کریں کہ آج تک نیب نے جناب پی ٹی آئی کے کسی بندے کے خلاف کوئی کیس کیا ہو، کسی کو کوئی سزا دلوائی ہو، کسی کو کوئی جناب کسی قسم کا کوئی اس طرح کا کوئی سین ہوا. زیادہ تر تو متاثر ہوئی ہیں اپوزیشن جماعتیں، نون لیگ ہوئی ہے، پیپلز پارٹی ہوئی ہے، شاہد خان عباسی اور رانا ثناء اللہ اور جناب خورشید شاہ صاحب. یہ دیکھا آپ نے کیسے ان کو جیلیں بھی، تو ثابت بھی کچھ نہیں ہوا جناب. اگر کچھ ثابت ہو جاتا تو تب بھی تھا، حال ہی بس ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا اور نیب کچھ بھی ثابت نہیں کر سکا. تو جناب اب جو ہے وہ طیبہ گل کا جو یہ انٹرویو ہے اس سے یہ انکشاف جو ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے اپوزیشن جماعتیں سچ ثابت ہوئی ہیں. اور جو دعوے دار تھے ریاست مدینہ کے اور جو اس کے حواری تھے جو نعرے لگاتے تھے جی کہ انصاف جلد فراہم کیا جاتا ہے، جی یہ ہوتا ہے، جی وہ ہوتا ہے، امر بالمعروف والے جوان، وہ تو سارے جناب ان کے تو سارے اصلی چہرے سامنے آ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو طیبہ گل صاحبہ ہیں
وہ سچ بول رہی ہیں جھوٹ بول رہی ہیں جو. تو اس انٹرویو انہوں نے سب جو ہے سلیم صافی صاحب نے پوچھا ہے, انہوں نے باقاعدہ حلف بھی دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ایک دن میں 3 FIR جو ہے وہ طیبہ گل کے خلاف اسلام آباد کیپٹل سٹی جیسے شہر میں درج ہوئی ہے. اور ان کے جو شوہر ہیں فاروق صاحب, وہ جیل میں ہونے کے باوجود پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر طیبہ گل کے شوہر کے اوپر اور ان کے اوپر کیسز جو ہے وہ FIR نہیں کٹیں. تو یہ تھا کہ وہ ان کا انہوں نے انکشاف کیا کہ نیب اور موجودہ حکومت تھی جو اس وقت PTI کی, عمران خان صاحب کی, وہ باقاعدہ جناب ان کو بلیک میل کرتے رہے ہیں اور کہ ہمارا کہنا مانو, ہمیں مواد اور دو, اور جناب یہ سارا. اور اس میں یہ میں سمجھتا ہوں جو حکومت نے کرنا تھا, اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے تو جو اپنی اوقات دکھانی تھی وہ تو دکھائی, لیکن کم میڈیا نے بھی نہیں کیا. جیو نیوز, ARY, جتنے بھی بڑے بڑے چینل ہیں سب نے ان کا انٹرویو تو کیا, لیکن چلانے کی جرت کسی نے نہیں کی. بھائی چلاتا بھی کون؟ جو چیئرمین نیب تھے اس وقت جسٹس جوید اقبال صاحب, ان کے خلاف کوئی بھی زبان جو ہے وہ آواز اٹھاتی تو اس کو خاموش کر دیا جاتا, یا پھر حکومت جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ مزید کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ نیب کے چیئرمین صاحب جو ہیں ان کو جناب بلیک میل کریں, ان سے اور اپنے ذاتی کام نکوا لیں. تو حکومت کے کسی بندے کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. تو یہ اس میں میڈیا بھی ملوث ہے کہ میڈیا نے جناب آپ نے انٹرویو لیا ہے, حق سچ کی آواز اٹھائیں, کیوں نہیں اٹھا رہے, لیکن طیبہ گل کو انصاف نہیں ملا. بات یہی ختم نہیں ہوتی. جب جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا, ان کے اوپر کیسز بنائے گئے, تو اس وقت طیبہ گل نے انکشاف کیا کہ وہ PM ہاؤس میں رہی ہیں. عمران خان صاحب خود جو ہے انہوں نے ان کو شفٹ کروایا ادھر PM ہاؤس, اور یہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ادھر PM ہاؤس رہی ہیں. اور انہیں بار بار یہی وعدہ کیا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو انصاف دیں, ہم آپ کو انصاف دیں گے, ہمیں چیئرمین کے خلاف مواد اور چاہیے. لیکن اب طیبہ گل سمجھ چکی تھی یہ ساری کاروائی جو ہو رہی تھی, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جو حکومت ہے وہ بلیک میل کر رہی ہے. اب جناب جسٹس جو ہیں جوید اقبال صاحب, اور وہ اپنا الو سیدھا کر رہی ہے, مجھے انصاف کسی نے نہیں دینا. تو یہ تھی طیبہ گل صاحبہ کی کہانی. تو اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی, مجھے نہیں لگتا وہ بھی طیبہ گل صاحبہ کو انصاف, کیونکہ بیچارہ شہباز شریف صاحب خود سمے انہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ میں وزیر اعظم بن گیا. بھائی تسی وزیر اعظم لگ گئے ہو تو اسی ہوں تھوڑے ایکشن لو, اور انہاں چیزاں دیکھو. طیبہ گل پاکستان کی بیٹی ہے اور اس کو انصاف ملنا چاہیے. میں اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم پر یہ جو بھی جس تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے, میں اسے یہ گزارش کروں گا کہ صحت مند اور توانا معاشرے کی نشانی یہی ہے کہ جلد انصاف کی فراہمی. تو برائے کرم طیبہ گل کو انصاف دیا جائے, اور تاکہ ایسے بڑے جو مگرمچھ ہیں بڑے بڑے جیسے جسٹس جوید چودھری صاحب ہیں جو اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں اور وہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکری ہے اور پاکستانی اداروں کے لیے لمحہ فکری ہے. کوئی بھی ہے اس کو چھوڑیں, لیکن یہ دیکھیں کہ وہ حرکت کیا کر رہا ہے. اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اس سے پہلے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیں, بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا آنے والا پروگرام اور نیوز اپڈیٹ آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پیندا باد. اللہ حافظ.